खुदाबंद का पाक कलाम जो रोमियो के ख़त के चौथे बाब की 18वीं आयत में लिखा गया वो आपके लिए पढ़ रहा हूँ। रोमियो का ख़त नए नामे में से चौथा बाब और उसकी 18वीं आयत लिखा है, वो ना उम्मीदी की हालत में उम्मीद के साथ ईमान लाया, ताकि इस कौल के मुताबिक कि तेरी नस्ल ऐसी ही होगी, वो बहुत सी कौमों का बाप। खुदावंद की बरकत उसके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हो, आमीन। आइए अपने सरों को खुदावंद के हज़ूर झुकाएं और दुआ मांगें कि खुदावंद इस पाक कलाम को समझने, बयान करने, सुनने और इस पर अमल करने का फ़ज़ल हमें बख्शे। खुदावंद यीशु मसीह में हमारे रहीम बाप, बड़ी आजिज़ी के साथ तेरे फ़ज़ल के तख्त के सामने आए हैं। आज के इस खूबसूरत दिन के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हुए, जिसमें तेरे लोग इसलिए तेरे हजूर हाजिर हैं कि तेरी इबादत और प्रस्तश करें। रहीम बाप, तू अपने करम से नवाज कि हम जितने यहाँ मौजूद हैं और तेरी आवाज़ सुन रहे हैं, ना महज तेरी आवाज़ के सुनने वाले या सुनाने वाले, बल्कि इस पर अमल करने वाले बने। तेरा अदना खादिम अपने तमाम गुनाहों ख़ताओं का इकरार करके तेरे हजूर हाजिर है। इस बात का भी इकरार करता हूँ खुदावंद कि मेरा इल्म और अक्ल दोनों नाक़िस हैं। पाक रूह की रहनुमाई अता फरमा। जो कुछ भी खुदावंद तेरा कलाम है, तेरे मुंह की बातें हैं और तू अपने लोगों तक पहुँचाना चाहता है, वही तेरे लोगों तक पहुँचे। मैं घटूं और तू बढ़े। हम सबों को बरकत दे और रूहुल कुद्स के ताबे रहकर पैगाम सुनाने और सुनने की तौफीक बख्श दे। यीशु मसीह के प्यारे और जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन। अज़ीज़ भाइयों और अज़ीज़ बहनों, ये मौसम जो है, ये मसीह यीशु की आमद का मौसम है। यीशु मसीह की इस दुनिया में पहली आमद की यादगार और पहली आमद का जश्न मनाने का मौसम है। यीशु मसीह के इंसानी बदन में ज़ाहिर होने का मौसम है और रिवायती तौर पर कलीसियाओं में आमद के जो पहले 2 इतवार हैं, वो मसीह की दूसरी आमद की पेशीन गोई के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं या किए गए हैं। और आखिरी 2 इतवार जो हैं, जैसे आज आमद का चौथा इतवार है, आखिरी 2 इतवार बैतलहम की चरनी में एक बच्चे के तौर पर खुदावंद यीशु मसीह की पहली आमद का जश्न मनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। मुख्तलिफ कलीसियाओं में मुख्तलिफ रिवायात के साथ पहली आमद की तरफ बढ़ा जाता है, या यूं कह लीजिए कि मुख्तलिफ कलीसियाएँ मुख्तलिफ रिवायात के साथ पहली आमद मनाती। बाकी की रिवायात को छोड़ दीजिए। घरों को सजाने की, घरों की सफाई, तोहफे देने, तोहफे कबूल करने, ये रिवायात मसीह यीशु की पहली आमद के जश्न के साथ जुड़ी हुई हैं। हम अपने
گھروں میں ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ صفائی ہو، گلیاں سجی ہوں، ہمارے گھروں پر کرسمس سٹار بھی لگا ہو، ہمارے گھروں اور گرجا گھروں پر لائٹیں بھی لگی ہوں، ہم تحفے دیں بھی لوگوں کو اور تحفے قبول بھی کریں۔ یہ ساری باتیں میں نے ہمیشہ آپ سے کہا کہ بہت اچھی ہیں، لیکن اگر کسی کا دل اس کی آمد کے لیے تیار نہیں ہے تو ان ساری رسوم کا مجھے فائدہ بتا دیجیے۔ آج اس اتوار اپنے اپنے گھروں کا جائزہ لیجئے اور خدا کے اس گھر کا بھی جائزہ لیجئے کہ اس کے ساتھ ہم نے کیا کیا، کیا خوشی منائی، کیا کیا ہم نے۔ پھر اپنی جو روحانی طور پر حالت ہے اس کا جائزہ لیجئے کہ کیا ہم واقعی دل سے خداوند کے خوف کے تابع، روح القدس کے تابع ہو کر بڑے دن کی یادگار منا رہے ہیں، یا صرف ایک روایت ہے کہ جی بڑا دن منانا ہے بس، اور کیا۔ میں چاہتا ہوں کہ آج کہ اس اتوار بڑے دن سے وابستہ کہانی کے 4 پیغامات پر اپنی توجہ مرکوز کریں۔ وہ 4 روایات جو پیغامات ہیں وہ ہیں امید، امن، خوشی اور محبت۔ آج جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ خاص طور سے امید ہے کہ کبھی مایوس نہ ہوں بلکہ ہمیشہ پر امید رہیں۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ بڑے دن کا موسم امید کے تعلق سے 2 باتیں پیش کرتا ہے۔ اب غور سے سنیے ذرا، یہ موسم جو بڑے دن کا ہے امید پر روشنی ڈالتا ہے۔ وہ امید جو دنیا ہزاروں سال سے لگائے بیٹھی تھی کہ دنیا کا نجات دہندہ آئے گا، دنیا کو رہائی دینے والا آئے گا، مخلصی دینے والا آئے گا۔ اور میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ موسم اس امید پر روشنی ڈالتا ہے اور اس امید میں اس وقت اضافہ کرتا ہے جب ہم اس دنیا میں پہلی دفعہ آنے والے اور دوبارہ آنے والے یسوع مسیح کی پیروی کرتے ہیں۔ اگر اس کی آمد کے لیے جسمانی طور سے تیار ہیں تو پھر عزیزو فائدہ کچھ نہیں۔ امید پر تو روشنی پڑ جائے گی، لیکن اس روشنی میں اضافہ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک ہم اس دنیا میں پہلی بار چرنی میں بیت لحم میں پیدا ہونے والے یسوع مسیح کی خداوند کے خوف میں روح القدس کے تابع ہو کر پیروی نہیں کرتے۔ اس کے ساتھ سال کا یہ موسم یا یہ وقت جو ہے اس نا امیدی کو بھی بے نقاب کرتا ہے جو بہت سے لوگ تنہائی اور مختلف نقصانات کی وجہ سے محسوس کرتے ہیں۔ بات کو ذرا غور سے سنیے۔ سال کا یہ مہینہ یا یہ موسم جو ہے، کئی دفعہ ہم اس پر غور کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ پورے سال کا میں نے حساب کیا، میرا یہ نقصان ہوا، مجھے یہ ہوا، مجھے وہ ہوا۔ وہ نقصان مالی طور پر بھی ہو سکتا ہے، روپے پیسے کے لحاظ سے،
وہ نقصان ہمارے اس دنیا سے کسی عزیز کے چلے جانے کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، اس کی کسی عزیز کی جدائی کا نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ یہ موسم بہت سے لوگوں کے لیے مالی طور پر بھی مشکل ہوتا۔ اب آپ کہیں گے کیسے؟ کیوں؟ سورج کی روشنی کم ہوتی ہے، دن چھوٹا ہوتا ہے، کاروبار اس طور سے نہیں چلتا جس طور سے کہ دوسرے موسم میں چلتا ہے، اور اکثر لوگ یہی کہیں گے جی دن چھوٹے نے جی، کاروبار ہے کوئی نہیں ہے، سردی زیادہ ہے تو نکلتی کوئی نہیں ہے۔ تو ان سارے نقصانات میں، اس ساری مایوسی اور نا امیدی میں، امید کا پیغام جو ہے وہ ہمیں سامنے رکھنے کی ضرورت ہے۔ موسمی خرابی جو ہے یہ ایک حقیقت ہے جو قدرتی روشنی کی نمائش میں کمی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جو قدرتی روشنی دوسرے موسم میں ہوتی ہے وہ اس موسم میں نہیں ہوتی۔ آج عزیز بھائیوں اور عزیز بہنوں، سال کے دوران اور اس موسم میں ہم جس بھی مایوسی کا شکار ہیں، یہ طاقتور الفاظ اپنے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے کہ کبھی مایوس نہ ہوں بلکہ ہمیشہ پر امید رہیں۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میری زندگی میں کتنے مرحلے ایسے آئے جب میں آسانی سے مایوسی کا شکار ہو سکتا تھا، بیماریوں کے، آپریشنز کے سبب سے اور طرح طرح کے حالات، منفی خیالات مجھے گھیر سکتے تھے کہ چلو یہ نہیں کرتے تو یہ کر لیتے۔ اور جب انسان مایوس ہوتا ہے، منفی خیالات اس کے ذہن میں آتے ہیں، جب وہ ایسے وقت میں ایک چیز اس سے غلط ہو جائے تو پھر سب کچھ ہی غلط ہو جاتا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ بلکہ جانتا ہوں کہ ایسے خیالات عقلی نہیں ہوتے، لیکن ہمیشہ طاقتور محسوس ہوتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات ہم ان خیالات کی رو میں بہہ جاتے ہیں، ان خیالات کے تابع ہو کر کچھ غلط اور خدا کے منصوبوں کے خلاف کر بیٹھتے ہیں۔ اگرچہ یہ حقیقت ہے، لیکن اس سے بڑی حقیقت اور اس سے طاقتور حقیقت یہ ہے کہ ہم کبھی مایوس نہ ہوں بلکہ کیا کریں؟ پر امید رہیں۔ ہم نے جو آیت پڑھی، پھر سنیے کیا لکھا ہوا ہے۔ ابراہیم کے بارے ہے، یہ پورا باب جا کے کبھی گھر پڑھیے، رومیو کے خط کا 4واں باب۔ ابراہیم کے بارے ہم نے 18ویں آیت پڑھی تھی۔ وہ نا امیدی کی حالت میں بھی امید کے ساتھ ایمان لائے۔ آپ نے لفظ سنے؟ نا امیدی کی حالت میں بھی امید کے ساتھ ایمان لایا۔ اور ہمارے پاس امید ہوتی ہے، ہم پھر بھی ایمان پر قائم نہیں رہتے، ہم پھر بھی ہمارا ایمان ڈاواڈول ہو جاتا۔ تو ابراہیم کے لیے جو لکھا گیا کہ وہ نا امیدی کی حالت میں امید کے ساتھ ایمان لایا۔ سارا بہت بوڑھی ہے، عمر گزر گئی ہے، عمر رسیدہ، بچہ ہونے کی کوئی امید نہیں ہے جسمانی طور سے۔ ابراہیم عمر رسیدہ، لیکن خدا نے وعدہ کیا جسمانی طور سے، دنیاوی طور سے نا امیدی ہے، لیکن جو خدا کے وعدے نے امید دلائی تھی اس کے لیے لکھا ہے کہ وہ نا امیدی کی حالت میں بھی امید کے ساتھ ایمان لایا۔ کہ ہم دونوں کی جسمانی حالت ایسی نہیں ہے، لیکن خدا نے وعدہ کیا ہے اور وہ اپنے وعدوں میں وفادار ہے، سچا۔ ہم کبھی اس طرح ایمان نہیں رکھتے، ہم تو امید کے ساتھ بھی ایمان نہیں نہ رکھتے۔ اور کیا وہ شخص ابراہیم جو ایمانداروں کا باپ ہے، وہ نا امیدی کی حالت میں بھی امید کے ساتھ ایمان رکھتا ہے؟
اب سوال ہمارے سامنے یہ ہے کہ میں یہاں کھڑا ہو کے یہ کہہ سکتا ہوں کہ نا امیدی کی حالت میں ایمان رکھیں، امید رکھیں، یہ کہنا بڑا آسان ہوتا ہے اور اس پر عمل کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ میں آپ کو آج یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایسی حالت میں پر امید کیسے رہا جائے، کیسے رہا جائے؟ جب ہم ایمان رکھیں گے کہ ہمارا خالق زندہ ہے اور بھلا ہے، وہی حاکم ہے اور دنیا پر اور آسمان پر وہی حکمرانی کرتا ہے، تو نا امیدی میں خود بخود ہمیں امید نظر آ جائے۔ جب ہمارا ایمان ہوگا کہ ہمارا خالق زندہ ہے، وفادار ہے، بھلا ہے، وہی حاکم ہے، تو پھر نا امیدی میں بھی امید پیدا ہو جاتی ہے۔ یہی ابراہیم کا ایمان تھا کہ میرا خالق جو ہے وہ بھلا ہے، میرا خالق طاقتور ہے، قادر خدا ہے، میرا خالق زندہ۔ کیا ہمارا یہ ایمان ہے؟ موسم کوئی بھی ہو، کسی موسم میں بھی ہم دکھ اٹھائیں، لیکن ہر حالت میں خدا کا جو مقصد ہوتا ہے غالب اسی کو رہنا چاہیے۔ ہم خدا کے مقصد کے تابع نہیں رہتے، اور ہمیں جو مسیحی کہلاتے ہیں، ہم جو مسیحی ہیں، جو یسوع مسیح کا بدن کہلاتے ہیں، ہمیں اس لیے پر امید رہنا چاہیے کہ یسوع مسیح گنہگاروں کی خاطر اس دنیا میں آیا۔ جو اس کے اس دنیا میں آنے کی آنے کا ہی آپ جشن منا رہے ہیں نا، بڑے دن کا جو ہے، اور کل خدا زندگی دے تو سارے جوش و خروش کے ساتھ بڑا دن منائیں گے۔ کیا اتنا کافی ہے کہ وہ اس دنیا میں آیا؟ کلام مقدس اس سے آگے بڑھتا ہے کہ وہ ہماری نجات کے لیے آیا، اور نجات کے لیے اسے صلیب پر مارا جانا پڑا، اس کو صلیبی موت گوارا کرنا پڑی، اور پھر خدا کا شکر کیجیے کہ وہ مارے جانے کے بعد دفن ہوا، لیکن وہ اوروں کی طرح قبر میں پڑا نہیں رہا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ پھر کلام مقدس ہمیں ایک قدم اور آگے لے جاتا کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھ کر اس دنیا میں مختلف اوقات پر ظاہر ہوا، اور پھر ہماری شفاعت کے لیے خدا باپ کے داہنے ہاتھ جا بیٹھا۔ کیا برکت کی حالت ہے کہ خدا کے داہنے ہاتھ میرا اور آپ کا شافی بیٹھا۔ اگر کسی جج کا کوئی وکیل واقف ہو نا تو لوگ تڑتے ہیں، بڑے مارتے ہیں، اور ساڈا واقف ہے یار واپے وکیل گل کر لیں۔ اور خدا کے لوگوں، جن کا شافعی جو ہے، جن کا نجات دہندہ خدا باپ کے داہنے ہاتھ بیٹھا ہو، وہ اگر مایوس ہو جائے، نا امید ہو جائیں، تو پھر اس سے بڑی بدقسمتی کوئی ہو نہیں سکتی بدنصیب۔ وہ اسی لیے اس دنیا میں آیا تھا کہ جو جرم، جو گناہ ہم نے اپنے خالق خداوند کے خلاف کیے تھے، اس سے ہمیں معافی دلائے، اور جرم اور گناہ کی شرمندگی سے نجات دلا، کیونکہ ہم اپنے آپ تو نجات پا نہیں سکتے تھے، ہم اپنے آپ تو خدا سے معافی پا نہیں سکتے تھے، معافی مانگ سکتے تھے، پا نہیں سکتے تھے، کیونکہ ہم معاف کیے جانے کے معیار پر پورے نہیں اترتے تھے۔ عزیز بھائیوں اور عزیز بہنوں، ہمیں ہمیشہ پر امید رہنا چاہیے، مایوسی کو ترک کر دی، کیونکہ
ہمارا مددگار۔ مسیح یسوع نے کیا فرمایا تھا؟ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے ایک مددگار بھیج دوں۔ ہمارا مددگار، تسلی دینے والا، خدا کا پاک روح جو ہے، خدا کے ساتھ چلنے میں ہمارے ساتھ۔ اگر روح القدس کے تابع نہ رہا جائے تو کوئی بھی خدا کے ساتھ چلنے کا دعویٰ کرے وہ چل ہی نہیں سکتا جب تک کہ پاک روح اس کی مدد نہ کرے، جب تک کہ پاک روح اس کی رہنمائی نہ کرے۔ کیونکہ پاک روح ہمارے ساتھ ہے۔ اور پاک روح کیوں ہمارے ساتھ؟ آپ کو پتہ ہے؟ مسیح یسوع اس دنیا میں آیا، ہر طرح کا دکھ برداشت کیا، صلیبی موت گوارا کی، مارا گیا، دفن ہوا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، آسمان پر خدا باپ کے داہنے ہاتھ جا بیٹھا، اور اس کے نتیجے میں خدا کا پاک روح اس دنیا میں آیا۔ اس لیے خدا کا پاک روح ہمارے ساتھ، وہ کبھی ہمیں اکیلا نہیں چھوڑ۔ ہمیں ہمیشہ اس لیے بھی پر امید رہنا چاہیے کیونکہ کلیسیا خداوند میں آگے بڑھ رہی ہے۔ چلو ہم نہیں بڑھ رہے تو باقی کلیسیاں تو بڑھ رہی ہیں نا۔ مجموعی طور پر پوری دنیا میں خدا کا کلام ایسے ایسے مقامات پر پہنچ رہا ہے جہاں کوئی سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ کلیسیا انجیل کا پیغام نئی نئی جگہوں پر پہنچا رہی ہے، اور یہ جو آزاد تھیالوجی والے ہیں، لبرل تھیالوجی جس کو کہتے ہیں، یہ جو لبرل تھیالوجی کے عالمی دیوتا ہے نا، کلیسیا ان کے خلاف جنگ کر رہی ہے اور ان پر دن رات حملہ آور ہو رہی ہے۔ آپ کو تو آ کے کوئی منادی کرے نا کہ جی خداوند یسوع مسیح نو خدا کیوں مانتے ہو تسی، تو یہ نیواں سر سٹ کے بہ جاندے، کیونکہ آپ نے کبھی بائبل مقدس نہیں پڑھی، آپ نے سنے نہیں ہے کہ وہ خدا ہے۔ آپ کے پاس وہ منادی کرنے آتے ہیں، آپ ان کو قبول کر لیتے ہیں۔ آپ کے پاس کوئی منادی کرنے آتا ہے جی فلاں عورت کی کے وسیلے سے دعا کرو، آپ اس کے سامنے سر جھکا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ کوئی خداوند یسوع مسیح کو خدا نہیں مانتا، کوئی بیٹا نہیں مانتا، آپ ان کے سامنے بھی سر جھکا دیتے۔ کلام مقدس تو پڑھ کے دیکھو نئے عہد نامے میں، وہاں لکھے ایسوں کو اپنے گھر میں نہ آنے دو اور انہیں سلام تک نہ کرو۔ اسی لیے تو ہماری امید بندی نہیں ہے خداوند کے ساتھ کہ ہم وہ لوگ جو ہمیں خدا کے کلام سے دور لے جا رہے ہیں، جو خداوند کی محبت سے دور لے جا رہے ہیں، ہم نے کبھی ان کے خلاف جنگ کا اعلان نہیں کیا، بلکہ ہم تو ان کے ساتھ تعاون کرنے والے بن جاتے ہیں کہ ان کو اپنے گھروں میں جگہ دیتے ہیں، ان کو چندے بھی دیتے ہیں، مگروں تے لاجے منہ بنا کے کہتے او جی پھر کی سم کریے، گھر جو آ گیا سا۔ گھر ایسے آ جاتے ہیں، گھر تو شیطان بھی آتا ہے ہمارے۔ ہمیں اس لیے بھی ہمیشہ پر امید رہنا چاہیے۔ آپ سب جانتے ہیں، اور اس موسم میں، ان دنوں میں یسوع مسیح کی پہلی آمد کا جشن منا رہے ہیں۔ کل بڑا دن ہم جوش و خروش کے ساتھ منائیں گے، لیکن ہماری امید یہ ہے، ہم اس لیے پر امید ہمیں رہنا ہے کہ یسوع مسیح دوبارہ آئے گا۔ یہ ہے اصل ہماری امید کہ خداوند یسوع مسیح کیا کرے گا؟ دوبارہ آئے گا۔ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سلامتی اور امن سے بادشاہی کرے گا، اور غم، نقصان، بیماریوں، دکھوں، تکلیفوں کے سبب جو ہمارے آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، وہ ہماری آنکھوں کے سب آنسو کیا کرے گا؟ پوچھ دے۔ یہ ہے ہماری امید۔ اس لیے ہمیں مایوس نہیں رہنا، بلکہ ہمیشہ پر امید رہنا چاہیے۔ عزیز بھائیوں اور عزیز بہن، خدا ہم سے محبت رکھتا ہے، اور وہ ہم میں بہتری دیکھنا چاہتا ہے، وہ بہتری جو ہم خود نہیں دیکھ سکتے۔ وہ جانتا ہے کہ اس کے نقطۂ نظر سے یا اس کے خیال میں ہمارا مستقبل کیا ہوگا،
ہمارے خیال میں تو ہمارا مستقبل پتہ نہیں نا کیا کیا ہوتا ہے، لیکن اصل بات جو حقیقت ہے اور جو سب سے زیادہ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اس کے نقطۂ نظر سے ہمارا مستقبل کیا ہو، کیونکہ ہمارے خیالات اس کے خیالات نہیں، ہمارے خیالات پتہ نہیں کیا کیا، لیکن ہمارے خیالات اس کے خیالات نہیں۔ یرمیہ یوشع نبی کا صحیفہ، اس کا 55واں باب 8ویں اور 9ویں آیت آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ یوشع بن آموس کی کتاب، اس کا 55واں باب 8ویں اور 9ویں آیت میں سن لیجئے کیا لکھا ہے۔ خداوند فرماتا ہے کہ میرے خیال تمہارے خیال نہیں ہیں۔ ہمیں اس لیے پر امید رہنا چاہیے کہ ہمارے خیال خداوند کے خیال نہیں ہیں۔ یہ کیا ہے؟ خداوند فرماتا ہے کہ میرے خیال تمہارے خیال نہیں، اور نہ تمہاری راہیں میری راہیں، کیونکہ جس قدر آسمان زمین سے بلند ہے اسی قدر میری راہیں تمہاری راہوں سے اور میرے خیال تمہارے خیالوں سے بلند۔ یہ ہے ہمارا حال۔ اگر اس کے تابع ہوں گے خداوند کے خیالوں، خداوند کے منصوبوں، اس کی مرضی کے، تو پھر ہی ہم پر امید رہ سکتے ہیں۔ اس نے ہماری آزادی کے لیے، رہائی کے لیے اپنے بیٹے یسوع مسیح کی صورت میں قیمت ادا کی، جیسا میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اسے اس دنیا میں آنا پڑا، ہر طرح سے دکھ اٹھایا، صلیبی موت گوارا کی۔ وہ مجھے اور آپ کو بخوبی جانتا ہے، بلکہ مجھے یہ کہنا چاہیے کہ مجھے اور آپ کو ہمارا خدا جس قدر جانتا ہے وہ ہم خود بھی نہیں جانتے، کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے۔ اور کلام مقدس یہ بتاتا ہے، یوشع کی کتاب کا 49واں باب، اس سے زیادہ کیا کوئی جانے؟ 49ویں باب کی 16ویں آیت، دیکھ میں نے تیری صورت اپنی ہتھیلیوں پر کھود رکھی۔ کیا کیا ہے؟ دیکھ میں نے تیری صورت اپنی ہتھیلیوں پر کھود رکھی، میں کبھی تجھے بھولتا نہیں ہوں، ایسے کرتا ہوں تیری تصویر میرے سامنے آتی، تیرا امیج میرے سامنے آتا، اور تو ہی دے وہ پاویں ساڈیاں دھیاں ہون تے پاویں منڈے ہون، یہ تے کسی دا ناں لکھا کے خوش ہو جاندے نے، تے جدی صورت خدا نے اپنی ہتھیلیاں تے کھودی ہوئے وہ بھول جائے گا کدی؟ تو سوال ہی پیدا ہے۔ کیا لکھا؟ دیکھ میں نے تیری صورت اپنی ہتھیلیوں پر کھود رکھی۔ اس سے پہلی آیت 15ویں آیت سنیے کیا لکھا، کیونکہ جو صورت اس نے کھود رکھی ہے نا، کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی ماں اپنے شیر خوار بچے کو بھول جائے اور اپنے رحم کے فرزند پر ترس نہ کھائے؟ ہاں وہ شاید بھول جائے، پر میں تجھے نہ بھول۔ حالانکہ ماں کبھی بھولتی ہے بچے کو؟ یقین جانیے میری آنکھوں میں اس وقت آنسو ہے، میرا دل رو رہا ہے۔ اگر ہماری کسی بیٹی کا مس کیریج ہو جائے، اس بچے کی اس نے تصویر تک نہیں دیکھی ہو، ساری عمر نہیں ہوئی، دون کے کہہ رہے وہ ماں بھول سکتی ہے لیکن میں تمہیں کبھی نہیں بھول سکتی۔ یہ ہے ہماری امید کی وجہ۔ اس لیے ہمیں پر امید رہنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا خدا ہمیں کبھی بھولتا نہیں۔ ہمارے خدا نے ہماری صورت اپنی ہتھیلیوں پر کھود رکھی، وہ ہمارے دکھ درد، ہر طرح کے مسئلوں اور ہماری صلاحیتوں سے بھی واقف ہے۔ اسے معلوم ہے کہ ہمارے اندر خوبیاں کیا ہیں اور خامیاں کیا ہیں، اور ہم جو اپنی خوبیاں جو خدا نے دی ہیں انہیں اگر خدا کے لیے استعمال نہ کریں تو پھر خدا کے مجرم ٹھہریں گے کہ نہیں؟
یہ اپنے چرچ کی حالت اور پنکھوں کی حالت دیکھ کے اپنی خوبیوں کا لحاظ کر لیجیے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے ساتھ مسلسل چلتے رہیں، اس کے ساتھ مسلسل محبت رکھیں اور دوسروں تک انجیل کا پیغام پہنچانا اور پر امید رہنا جاری رکھیں، کبھی مایوسی کا شکار ہو کے بیٹھنا نہیں۔ جس خدا نے آپ کو صحت دی ہے، جس خدا نے آپ کو تندرستی دی ہے، جس خدا نے آپ کو زندگی دی ہے، جس خدا نے آپ کو ہنر بخشے، وہ صحت، تندرستی اور ہنر اس لیے بخشے تھے کہ آپ اپنے خاندانوں کے لیے، دنیاوی ضروریات کے لیے استعمال کرو۔ خدا کا کوئی حق نہیں بنتا ان پر کہ خدا کے لیے بھی آپ کے دل کھلے اور آپ اس کے لیے بھی کام کریں۔ عزیز بھائیوں اور عزیز بہنوں، آج اس پیغام کا اختتام جس بات سے میں نے شروع کیا تھا اسی سے ختم کرنا چاہتا ہوں کہ بچے کے لیے جو انتظار ابراہیم کو کرنا پڑا، مجھے ذاتی طور سے یہ کہانی بہت پسند ہے۔ میں اس کہانی میں اپنا ایمان دیکھتا ہوں، اپنی نا امیدی، مایوسی دیکھ سکتا ہوں، اور پھر مجھے اس کہانی میں دلیری نظر آتی ہے کہ خدا کے بندے نے کس طرح سے نا امیدی کی حالت میں بھی امید کے ساتھ ایمان رکھا، جس میں ابراہیم نے اپنے بڑھاپے میں بھی اپنے ایمان کو برقرار رکھا۔ کیا ہم نے پڑھا تھا؟ وہ نا امیدی کی حالت میں امید کے ساتھ ایمان لایا تاکہ اس قول کے مطابق کہ تیری نسل ایسی ہوگی وہ بہت سی قوموں کا باپ۔ 99 برس بڑی عمر ہوتی ہے، کوئی بچہ نہیں ہے، وعدہ خدا کا کیا ہے کہ تیرے وسیلے سے بہت سی قومیں ہیں، تو بہت سی قوموں کا باپ ہوگا۔ کیا امید ہے نا امیدی کی حالت میں بھی، کیا ایمان ہے اور کیا امید۔ نا امیدی کی حالت میں بھی امید کے ساتھ ایمان لائے۔ دل کی باتیں چھوڑو، دل بڑا خراب، یہ ہمیں پتہ نہیں کہاں کہاں لے جاتا ہے، یہ ہمیں پیروں فقیروں کے پاس لے جاتا ہے، ہمیں قبروں پر لے جاتا ہے، بت پرستی کروا دیتا۔ مایوسی کی حالت میں جب ہم ہوتے ہیں، کوئی کہیں دم کرواتا پھرتا ہے، کوئی کہیں کہتا ہے جی وہاں پہ جائیں گے، اتنے اتوار جائیں گے تو ہم دعا کروائیں گے تو یہ ہوتا ہے۔ یہ سارے بھی وہی ہے جو آپ کہتے ہو، دامی ہے، یہ بھی ہم نے لوگوں کو اسی طرف لگایا ہوا ہے۔ تو دل کو چھوڑ دیجیے، اور جب تک خدا کسی کو نیا دل نہ بخشے، نیا مخلوق نہ بنائے، یہ دل اسی طرح ہی رہتا۔ اور یہ دل اس طرح سے کلام مقدس میں بیان کیا گیا ہے۔ یرمیہ نبی کی کتاب، اس کا 17واں باب اور اس کی 19ویں آیت۔ یرمیہ نبی کی کتاب، اس کا 17واں باب اور اس کی 19ویں، یوشع نبی کی کتاب، اس کا 17واں باب اور 9ویں آیت میں یوں، نہیں غلط ہو گیا، یرمیہ 17 باب 9 آیت، یرمیہ کی کتاب 17واں باب 9ویں آیت میں لکھے، دل سب چیزوں سے زیادہ ہیلے باز اور لا علاج۔ پھر سن لیں، دل سب چیزوں سے زیادہ ہیلے باز، پتہ نہیں یہ اندر کی ہیلے بہانے ہوں گے۔ اور آگے کیا لکھا ہے؟ اور لا علاج ہے۔ تسی کہو جی ہوں تے سائنس اتنی ترقی کر گئی ہے، لوکی نویں دل پوا لیندے نے، دلاں دے آپریشن ہو جاندے، اس دل دی گل ہی نہیں، وہ جڑا آپریشن کرا کے ٹھیک کراؤ گے وہ پھر ہیلے بازی ہونا ہوئے۔ جب تک وہ آپریشن نہ کرے، جب تک وہ اس دل کو نیا نہ بنائے، یہ دل اسی طرح سے ہیلے باز رہے۔ عزیز بھائیوں اور عزیز بہن، مایوس کن حالات کے باوجود ابراہیم اس ایمان کے ساتھ امید کرتا رہا کہ خدا اپنے وعدوں پر پورا ہوگا، کیونکہ وہ بھلا ہے، وہ
शफीक है, वो वफादार खुदा है। अब्राहम जो ईमानदारों का बाप है, उसने उम्मीद के साथ खुदा पर ईमान रखा। आज हम भी, मैं और आप, अपने खुदा पर भरोसा करके, ईमान रखकर उम्मीद के साथ ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। खुदावंद से दुआ है कि वो हम सबको हर तरह के हालात में, खा खुशी के हों, गमी के हों, जैसे भी हालात हों, हमें पुरउम्मीद रहने की तौफीक अता करे। आइए हम सारे ये आयत दोहराएं, यिर्मयाह की किताब के 17वें बाब की 7वीं आयत। यिर्मयाह की किताब उसका 17वां बाब और 7वीं आयत दोहराएंगे हम सारे, आप मेरे पीछे कहेंगे। मुबारक है वो आदमी जो खुदावंद पर तवक्कुल करता है और जिसकी उम्मीदगाह खुदावंद है। मुबारक है वो आदमी जो खुदावंद पर तवक्कुल करता है और जिसकी उम्मीदगाह खुदावंद है। खुदावंद आप सबको बरकत दे और ऐसा ही ईमान और ऐसे ही उम्मीद रखने का फजल बख्शे। आप दुआ मांगें। खुदावंद यीशु मसीह में हमारे रहीम बाप, दिल की गहराइयों से तेरी शुक्रगुजारी करते हुए तेरे फजल के तख्त के सामने आए, तेरे पाक कलाम के लिए जो तूने अपने नबियों, रसूलों और मुक़द्दसीन की मार्फत हमें बख्शा। जो कुछ खुदावंद तूने अपने पाक कलाम में से हमें सिखाया, बख्श दे कि हम हमेशा पर उम्मीद रहें, कभी मायूस ना हो, तेरी तरफ अपना ध्यान लगाए, क्योंकि तू वो खुदा है जिसने अपना बेटा हमारी खातिर इस दुनिया में भेज दिया। और जब तू अपना बेटा देने से दरेक नहीं किया तूने, तो दुनिया की चीज़ें क्यों ना दे। अपना करम कर, अपना रहम फरमा। हर तरह के हालात में खुदावंद हमें पर उम्मीद रहने की तौफीक बख्श दे, क्योंकि यही मुबारक हालत है कि तू हमारी उम्मीद का हो। इबादत के बक़िया हिस्से में हमारी मदद कर, इस कलाम को दिल में जगह देने और इस पर अमल करने का फजल अता कर, ताकि हम 100 गुना फल लाएं। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं।